बस फान फाते। असरा ने हाथ उठा के सुर्ख चेहरे के साथ इसे रोका और खड़ी हुई। कभी वो चोर है तो कभी मेरा भाई, और कभी कहते हो फाइल खोई ही नहीं। वो आज मेरे ऑफिस आई थी और वो शदीद दुखी थी। फातेह के अबरू इकट्ठे हुए। इसने बदतमीजी की तुम्हारे साथ। ये तुम्हारा मसला नहीं है कि इसने क्या किया। मैं तुम्हारे एक एक मामले में तुम्हारा साथ हूँ और तुम मेरे ख्वाब को खराब करो। बस बहुत हो गया। इलेक्शन लड़ना है लड़ो, मलाका वाला घर बेचना है बेचो, लेकिन मेरे दोस्तों से अब तुम दूर रहोगे। इतने सालों से तुम्हारे जुनून के पीछे हम ख्वार हो रहे हैं, अब और नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि कागजात मिल गए हैं, ना कि गुस्सा करना चाहिए। वो गौर से इसे देख रहा था। असरा की आंखें सुरखंगारा हो रही थी। किस बात पे खुश हूँ? मेरे भाई पे इल्जाम लगाया तुमने, मेरे डोनर को बेइज्जत किया तुमने। इस फाइल के पीछे जो खोई भी नहीं थी। एक बात मेरी सुन लो फाते, अगर आइंदा तुमने मेरे दोस्तों के साथ ये किया तो। वो उंगली उठा के कह रही थी कि एक बात मेरी भी सुन लो असरा, अगर मुझे कभी पता चला कि तुमने इस काम में अपने भाई या इस लड़की की मदद की है तो याद रखना, इसके बाद हम इस मोड़ पर आ जाएंगे कि जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वो ठंडे अंदाज में बोला, ऐसी के निगाहें इसके अंदर तक झांक रही थी। असरा ने उंगली गिरा दी, मगर वो ठंडी नहीं पड़ी थी। गुस्से से पैर पटकती मुड़ी और बाहर निकल गई। इसे पसीना आ रहा था, जिस्म तप रहा था। तेजी से वो कमरे में वापस आई, दरवाज़ा बंद किया, फिर ड्रेसिंग रूम में आई। यहाँ का भी दरवाज़ा मुकफल किया और कपकपाते हाथों से कॉल मिलाई। ऐश, फातेह कह रहा है कि इसे फाइल मिल गई है। पेशानी छूती वो दबी आवाज़ में बोली तो शदीद परेशान लग रही थी। हाँ काका। आबंग ने यही बात आगे पीछे भी दूसरे लोगों के सामने भी दोहराई है कि इसको किसी इन्वेस्टिगेटर ने फाइल वापस ला दी है, मगर डोंट वरी, फाइल मेरे पास ही है। इसकी मुतमईन आवाज़ सुनाई दी थी। नहीं, मैं फातिह को जानती हूँ। वो कह रहा है कि असल फाइल खोई ही नहीं थी। ही इज़ अ टेरेबल लायर। वो झूठ बोल रहा है, मगर इसकी शक्ल पे लिखा है कि इसको वाकई फाइल मिल गई है। रिलैक्स काका, मैंने खुद चेक किया है, वो मेरे पास ही है। मैं क्या कह रही हूँ अशर, वो फाइल तुम्हारे नहीं फातेह के पास है। वो इसे तुमसे निकलवा चुका है, शायद किसी इन्वेस्टिगेटर के जरिए। वो फान फातेह है, वो कुछ भी कर सकता है। वो इसे मुझ पर शक भी हो रहा है। काका, हम सुबह बात करेंगे। मेरे ऑफिस में पहले ही हालात ख़राब चल रहे हैं। मैं सारे दिन का थका आया हूँ। वो बेजार हुआ तो असरा की तेवरियां चढ़ गईं। मैंने तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया और तुम्हें परवाह ही नहीं है। ठीक है, अब तुम इलेक्शन लड़ो या फाते, मुझे परवाह नहीं, जो होगा। मैं सिर्फ अपना फ़ायदा नुकसान देखूंगी, जैसे तुम लोग देखते हो। कह के ठग से फ़ोन बंद कर दिया। अशर शायद वजाहत दे रहा था, मगर इसने नहीं सुना। फिर वो घूमी तो ड्रेसर मिरर सामने आया। वो खामोश ड्रेसिंग रूम में तनहा खड़ी थी। कदम कदम चलती आईने के करीब आई और अपना अक्स देखा। उंगली के पोरों से आंखों के किनारे को छुआ। हरियाणा के नक्श भी मुझ में मिलते थे। टीनेज में पहुंच के वो भी ऐसे ही लगने लगेगी। आज के दिन वो खोई थी, 6 साल पहले। 13 साल की हो गई होगी वो। चंद लम्हे वो खुद को देखती रही, फिर मुस्कुराई, जैसे चेहरे को रिलैक्स करने की कोशिश की। क्रीम उठाई और नरमे से चेहरे पर लगाने लगी। जल्द चमकने लगी। वो दिल से मुस्कुराई और फ़ोन उठा लिया। अब वो वापस कमरे में आते हुए आरामदेह अंदाज में बात कर रही थी। कैसी हो तालिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं मिसेज असरा? तालिया की संजीदा मगर नरम आवाज़ सुनाई दी। असरा बड़ी कुर्सी पर बैठ के और टांग पे टांग जमा ली, फिर भूरे बालों की एक लट उंगली पर लपेटते हुए गोया हुई। मैं फातिह की तरफ से माजरत करना चाहती थी। वो आजकल इलेक्शन की वजह से टेंस है, जल्द खफा हो जाता है। जाने तुम्हें क्या क्या कह बैठा। कोई बात नहीं, इनको तो कौम 2-4 कत्ल भी माफ़ कर देगी। तालिया की उदास हंसी गूंजी। मगर मैं मदावा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसी कोई भी बात हमारे दरमियान आए। असरा की बादामी आंखें जैसे ताने बाने बुनती दिखाई दे रही थी। मदावा मत कहें, दरख्वास्त समझ लें। एक छोटा सा काम आप मेरे लिए कर सकती हैं? श्योर, बताओ, मुझे खुशी होगी। और फिर तालिया की बात सुन के इसकी मुस्कुराहट गहरी होती गई। बिल्कुल तालिया, ये मैं कर सकती हूँ, और कल ही कर सकती हूँ। खिड़की से बाहर हब्स आलूद रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हालिम का ऊंचा बंगला रात के इस पहर खामोश पड़ा था। तालिया दातन को ड्रॉप करके कार अंदर लाई तो पोर्च की बत्तियां बजी हुई थी। वो कार से निकली और स्विच बोर्ड की तरफ आई, मगर ठक से रुक गई। सांस भी रोक लिया, फिर एकदम घूमी। वो पोर्च के सतून के साथ खड़ा था, जेबों में हाथ डाले मुस्कुराता हुआ। समी। तालिया के दिल बुरी तरह धड़का। एक नज़र गेट को देखा, जो 4 फुट का जंगला नुमा था। कोई बच्चा भी इसको फलांग ले, मगर फिर भी ये समी की तरफ से एक जुर्रतमंदाना कदम था। वो इसके घर के गेट के अंदर तक पहुंच चुका था। क्यों आए हो? भमैया इकट्ठी करके वो गुस्से से बोली। समी ने एक हाथ जेब से निकाला और छोटी सी खुचड़ी दाढ़ी खिंचाई। तुमसे मुलाकात का दिल चाह रहा था। सारा दिन तो तुम बड़े लोगों के साथ घूमती फिरती और रात को ही फारिग होकर घर आती हो। निकल जाओ मेरे घर से। इसने बाजू लंबा करके गुस्से से गेट की तरफ इशारा किया। रंगत गुलाबी पड़ने लगी। एयरपोर्ट, वो बैग, वो तकलीफ, सब जहन में ताज़ा हो गया। एक इस आदमी से इससे डर लगता था। इस डर ने जैसे किसी कभी साथ छोड़ा ही नहीं था। ये मेरा अकाउंट नंबर है। इसने एक पर्ची तालिया की तरफ बढ़ाई। तालिया भरमी से इसे घूरती रही। पर्ची नहीं थामी तो समी ने इसे इसकी कार की छत पर चिपका दिया। वो स्टिकी नोट था, फौरन चिपक गया। तुम्हारे पास 2 दिन हैं, कल और परसों।
پھر میں وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتی، اس لیے بہتر ہے کہ ان 2 دنوں میں میرے وظیفے کی رقم کا تعین کر لو، میرا لائف ٹائم پلان تیار کر دو اور اس اکاؤنٹ میں پہلی قسط بھجوا دو۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا، اگر 2 دن تک مجھے رقم نہ ملی تو تمہارا یہ تاش کے پتوں کا گھر، انگلی سے اونچے بنگلے کی طرف اشارہ کیا، نیچے آن گرے گا۔ گھنٹی بجی تو دونوں نے چونک کے دیکھا۔ جنگل نما گیٹ کے باہر نیم اندھیرے میں کھڑا ایڈم نظر آ رہا تھا۔ سمی نے کالر کھڑکا کے سیدھے کیے۔ تمہارے مہمانوں کے سامنے تمہاری اصلیت کھولنے کا دل تو بہت چاہ رہا ہے، مگر کیا کروں، مسلمان کی ایک زبان ہوتی ہے اور 2 دن تک اس زبان کو میں بند رکھوں گا۔ صرف 2 دن ہے تمہارے پاس۔ میڈم تالیہ مسکراتی نظر اس پر ڈالی اور گیٹ کی طرف چل گیا۔ البتہ باہر نکلتے ہوئے اس نے سر سے پیر تک ایڈم کو دیکھا ضرور تھا۔ آ جاؤ ایڈم، خفا کھڑی تالیہ نے وہیں سے پکارا۔ اس نے ابھی کچھ پہلے ایڈم کے میسج کا جواب دے کر اسے گھر آنے کا بولا تھا۔ ایڈم ایک ناپسندیدہ نظر اس آدمی پر ڈالتا اندر آیا۔ تالیہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی، وہیں کار کے ساتھ اندھیر پورچ میں کھڑی رہی۔ بیگ کوہنی پہ تھا اور بازو سینے پر لپیٹ رکھے تھے۔ ایڈم ذرا فاصلے پر رکا۔ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس ذرا دبتی رنگت والا ایڈم آنکھوں میں الجھنے لیے ہوئے تھا۔ بولو، کیوں آئے ہو؟ وہ خفا اور اکتائی ہوئی لگتی تھی۔ کیا یہ آدمی آپ کو تنگ کر رہا تھا؟ اس کی فکر مت کرو، میں پولیس آفیسر ہوں، ان لوگوں سے نبٹ سکتی ہوں، یہی جاننے آیا ہوں۔ آپ پولیس آفیسر ہیں واقعی یا نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھنڈے انداز میں بولا تو تالیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے ہتھیلی پھیلائی۔ میرا سکہ، آپ نے تو کہا تھا وہ سرکار کا ہے، مگر وہ واپس میرے ذریعے ہی جائے گا نا؟ نہیں چیتالیہ، اس سے غور سے تالیہ کا چہرہ دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں وہ آپ کو نہیں دے سکتا، مجھے آپ پہ اعتبار نہیں رہا۔ تالیہ نے مٹھی نیچے گرا دی۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ آپ نے ابھی تک یقین دلانے کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ میں تمہیں ایک بونس آفر کر رہی تھی ایڈم، وہ جھلا کے حیرت سے بولی۔ آپ مجھے لالچ دے رہی تھی، مگر میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے لگتا ہے آپ شروع دن سے اس سکے کے پیچھے تھی۔ میرا نہیں خیال وان فاتح آپ سے واقف ہیں، ورنہ گھر میں ہونے والی چوری کے بارے میں آپ سے سوال جواب کیوں کرتے؟ تالیہ لمحے بھر کو خاموش ہوئی۔ وہ سب اسرا اور اشر کو دکھانے کے لیے تھا، تاکہ اصل چور مطمئن رہے کہ فاتح کو اس پر شک نہیں اور ہم اس کو پکڑ لیں۔ یہ سب کہانیاں ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، آنکھوں میں افسوس تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں میں آپ کی مدد کروں تو آپ کو مجھ سے سچ بولنا ہوگا۔ سچ بولنے سے معاملہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے اور جھوٹ اسے مستقبل کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا مقصد کیا ہے اور میں آپ کی مدد کر کے درست کروں گا یا نہیں؟ مجھے صرف سچ بتائیں چیتالیہ۔ اندھیر پورچ میں کھڑی سنہرے بالوں والی لڑکی چند لمحے تندھی سے اسے دیکھتی رہی۔ میرا نام تاشا کمال ہے اور میں ایک پولیس آفیسر ہوں۔ اگر چاہتی تو پولیس بھیج کے وہ سکہ تم سے ریکور کر کے تمہیں چوری کے الزام میں جیل بھیج سکتی تھی، مگر مجھے تم پر ترس آیا اور میں نے سوچا کہ تمہیں بونس ملنا چاہیے۔ بہرحال کل تک سوچ لو کس طرح واپس کرنا ہے تم نے وہ سکہ، یہ فیصلہ کر لو۔ اس کے بعد ہم دونوں ساتھ کام نہیں کریں گے۔ یعنی آپ مجھے پورا سچ نہیں بتائیں گی؟ ایڈم زخمی لہجے میں بولا اور پھر شکوہ کو نظروں سے اسے دیکھتا قدم قدم پیچھے ہٹتا گیا۔ اب میں سچائی کی تلاش خود کروں گا چیتالیہ۔ وہ پیچھے ہٹ رہا تھا اور تالیہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ ایڈم چلا گیا اور وہ اسے روک بھی نہ سکی۔ آج کے لیے بہت سچ بول چکی وہ، اب مزید نہیں۔ اسے ایڈم کا کوئی اور حل سوچنا پڑے گا۔ وہ تمہارے خواب میں تمہارے ساتھ خزانہ ڈھونڈ رہا تھا، اس کو خزانے کا راز بتا دو تالیہ۔ دل میں کسی نے کہا، مگر اس نے سختی سے دل کو جھڑکا۔ میں خزانہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی، میں ایڈم کو سچ نہیں بتا سکتی۔ اسے لالچ آ گیا اور اس نے سارا خزانہ خود حاصل کرنے کا سوچ لیا تو خزانہ صرف میرا ہے، میرے باپا اور میرے گاؤں والوں کا ہے۔ رات تاریخ ہوتی گئی اور وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر آلتی پالتی کیے بیٹھی سوچتی رہی۔ ہاتھ میں سنہرا لاکٹ پکڑ رکھا تھا، بار بار خود کو جھڑکتی، اپنی ہی تردید کرتی۔ سکہ اس کا تھا، چابی اس کی تھی، وہ اس کو شیئر نہیں کرے گی، مگر کیا واقعی چابی اس کی تھی؟ اس نے سنہری لاکٹ کو دیکھا اور اسے گردن میں پہنا۔ پیچھے ہک بند کرتے وقت وہ تیار تھی، وہ اس کی یادوں کا پنجرا تھا اور اس میں کھو جانے کو تیار تھی۔ منظر ایک دم بدلا، آنکھوں کے سامنے روشنی چھانے لگی، آگ کی سی روشنی، جیسے بھڑکتے شعلے ہوں۔ وہ مدھم ہوئے تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے کمرے میں پایا۔ مراد انگیٹھی کے پاس بیٹھا ہے، جھک کے وہ لوہے کے چمٹے سے دہکتی چابی انگاروں کے اوپر سے اٹھاتا ہے۔ وہ ہتھیلیوں پہ چہرہ گرائے پنجوں کے بل اس کے پاس بیٹھی دلچسپی سے اس کی حرکات دیکھ رہی ہے۔ چابی سنہری دہک رہی ہے۔ مراد اس کو احتیاط سے اٹھائے کھڑا ہوتا ہے، پھر واپس ایک میز کی طرف آتا ہے، وہ بھی فوراً اٹھ کے پیچھے لپکتی ہے۔ اب وہ دونوں میز کے مختلف سروں پر کھڑے ہیں، درمیان میں ایک پیالہ ہے جس میں پانی جیسا کوئی مایا ہے۔ مراد کو پسینے آ رہے ہیں، وہ ایک ہاتھ سے پیشانی پونچھتا ہے اور دوسرے سے چمٹا پیالے کے اوپر لاتا ہے، پھر چابی اندر گراتا ہے۔ وہ ڈبکی کھاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ تالیہ کے لب کھل جاتے ہیں، وہ ہراساں سی آنکھیں اٹھاتی ہے۔ باپا، یہ تو ٹوٹ گئی، اس کو ٹوٹنا ہی تھا۔ تالیہ پھر سے جڑنے کے لیے، وہ کیسے؟ یہ چاند کی 21ویں تک اس پانی میں پڑی رہے گی، پھر اس کو نکال کے جوڑا جائے گا۔ اب یہ اتنی گرم ہے کہ یہ میری روح تک کھا جائے گی۔ وہ میز پر دونوں ہاتھ رکھے مسکرا کے اسے بتا رہا تھا۔ وہ درمیانی عمر کا آدمی ہے، دبلا پتلا مگر چہرہ بے حد پرکشش ہے۔ سیاہ بال کندھوں تک آتے ہیں، سر پر رومال لپیٹ رکھا ہے۔ زبو حالی و غربت کمرے کی ہر شے سے ٹپکتی ہے۔
اور اسے کون جوڑے گا پاپا؟ ننھی لڑکی کھوئے کھوئے انداز میں پوچھنے لگی۔ جو اس کا مالک ہوگا، یعنی میں۔ جو بھی اس کو ٹوٹنے کے بعد جوڑتا ہے وہی چابی کا مالک ہوتا ہے۔ یہ خزانے کی کنجی ہے تالیہ۔ سوچو اگر ہم خزانے کا قفل کھول لیں تو اپنے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے پاس خزانہ آ جائے گا تو کیا آپ کا خاندان ہمیں قبول کر لے گا پاپا؟ کیا وہ لوگ؟ مگر مراد کی آنکھوں میں سرخی بھرتی ہے۔ میں اس کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا تالیہ۔ وہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے ہمارے گاؤں پہ۔ اب چلو یہاں سے، اور سنو تم اس کمرے میں میری اجازت کے بغیر نہیں آؤ گی۔ وہ انگلی اٹھا کے تنبیہ کرتا ہے اور ننھی لڑکی جھٹ سر ہلا دیتی ہے۔ بوجھ بڑھ گیا تھا، یادیں باری ہو رہی تھی۔ تالیہ نے کراہ کے لاکٹ نوچ ڈالا، کوئی فلم سی بند ہوئی، روشنی چھٹ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں، وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی، تکیہ گود میں رکھے۔ سب کچھ کتنا مختلف تھا اس کمرے میں اور اس کمرے میں۔ کچھ غلط تھا ادھر، کچھ عجیب سا، کچھ ایسا جو اس کا دماغ پکڑ نہیں پا رہا تھا۔ کیا معلوم داتن ضرور کہہ رہی اور اس نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ ایسا ناممکن ہے، کبھی نہیں۔ یہ موٹی بھی نہ۔ وہ چت لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ کیا مطلب ہوا حالم کا؟ کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ ذہن میں کسی کا محظوظ لہجہ گونجا اور تو بند آنکھوں سے مسکرائی۔ ایک عجیب دن کا وردے بہتر انجام ہوا تھا۔ اگلی صبح ابھی فجر قضا ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا جب وان فاتح کی رہائش گاہ پہ صبح کے ہنگامے جاگ اٹھے۔ آسمان ابھی گہرا نیلا تھا اور پورچ میں بتیاں جلی تھی۔ ملازمہ کار میں اس کا بیگ رکھ رہی تھی اور وہ ساتھ کھڑا موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ نیلی جینز کے اوپر سفید ڈریس شرٹ پہنے اس نے آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے اور پاؤں میں جاگرز تھے، ہمیشہ کی طرح ینگ اور فریش۔ پھر موبائل جیب میں ڈال کے ڈرائیور سے چابی مانگی۔ میں خود ڈرائیو کروں گا، تم گھر جاؤ۔ مگر سر، سیکیورٹی اسٹاف۔ کیا میں ایک دن کی چھٹی پہ نہیں جا سکتا؟ ذرا سا مسکرا کے پوچھا اور ڈرائیونگ ڈور کھولا۔ ڈرائیور فکر مند سا ہوا۔ سر 2 گھنٹے کا سفر ہے، اب مجھے ڈرائیو کرنے دیں۔ فاس سے پہلے کہ فاتح کچھ کہتا اندر سے اسرا آتی دکھائی دی۔ ساتھ ہی وہ دونوں بچوں کو باہر لا رہی تھی جو سوئے سوئے سے لگ رہے تھے مگر منہ دھلے اور بال بنے ہوئے تھے۔ فاتح نے جھمبے سے ابرو اٹھائے۔ یہ کیا؟ اسرا نے مسکرا کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ سنبھاؤ کے گھر میں آخری دن ہم سب کو ساتھ گزارنا چاہیے۔ پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا، تم پچھلی کار میں سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ ہوگے، جاؤ۔ پھر اس نے فاتح کو دیکھا جو ذرا حیران ہوا تھا۔ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ فاتح کے چہرے پہ مسکراہٹ رنگی۔ بالکل نہیں، اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ ہم سب ایک ساتھ جائیں۔ وہ خوش ہوا تھا، مگر میں ساری فوج کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتا۔ ابرو سے سیکیورٹی کی کار کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تمہارے لیے نہیں ہے فاتح، وہ ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے ہیں، اور مجھے شاید جلدی واپس آنا پڑے دوپہر تک، تو مجھے الگ کار چاہیے ہوگی۔ وہ سارے فیصلے کر چکی تھی۔ سن گلاسز آنکھوں پر چڑھائے فرنٹ سیٹ پر استحقاق سے بیٹھی تھی۔ مان فاتح نے سمجھ کے سر ہلا دیا اور بیلٹ پہنتے ہوئے گردن موڑی۔ پیچھے جولیانا اور سکندر بیٹھے تھے۔ وہ مسکرایا۔ آج میں تمہارے دادا کا گھر آخری دفعہ دیکھنے جا رہا ہوں اور میں بہت خوش ہوں کہ تم لوگ میرے ساتھ ہو۔ ڈیڈ، ہم وہ گھر کیوں بیچ رہے ہیں؟ سکندر اداس سا ہوا۔ 11 سالہ خوبصورت بچہ جو اپنی عمر سے زیادہ ذہین لگتا تھا۔ ہم کون سا وہاں رہتے ہیں سکندر؟ جولیانا نے ناک چڑھائی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھری تھی۔ کتنے دنوں بعد ڈیڈ نے تمہارے لیے وقت نکالا ہے۔ کیا تم دونوں ان کو یوں ہی تنگ کرتے جاؤ گے؟ اسرا نے نرمی سے ٹوکا تو سکندر نے سمجھداری سے سر ہلایا۔ میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، ڈیڈ جو بھی کریں گے صحیح کریں گے۔ ڈیڈ، جولیانا نے ابرو اکٹھے کیے، چہرہ واپس موڑا۔ اس گھر کو سنباؤ 3 خزانوں والا گھر کیوں کہتے ہیں؟ فاتح نے چابی ایگنیشن میں گھمائی اور مسکرا کے اسٹیئرنگ وہیل پھیرا۔ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے ڈیڈ کو تمہیں کہانیاں سنانا کتنا اچھا لگتا ہے؟ وہ اب کار پیچھے موڑ رہا تھا۔ صبح کی سفیدی دور افق پر پھیل رہی تھی اور کوالالمپور جاگنے لگا تھا۔ یہ ایڈم کی نوکری کا 11واں اور آخری دن تھا جو ساری دنیا کے لیے اس رات 12 بجے ختم ہو جانا تھا، مگر ان 3 انسانوں کے لیے وہ کبھی نہ ختم ہونے والا دل بننے جا رہا تھا۔ صبح کی سفیدی اب سنہرے پن میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اشر محمود کے آفس بلڈنگ کے 35 فلورز مکمل طور پر جاگ چکے تھے اور کام کے دھنی لوگ منہ اندھیرے ہی جاب پہ پہنچ چکے تھے۔ صبح اٹھنے والے، تازہ ذہن کے ساتھ کام کرنے والے، اپنی زندگیوں کے ایک ایک منٹ کو استعمال کرنے والے لوگ۔ کامیابیاں پھر ایسے تو نہیں ملا کرتی، برکتیں ایسے ہی تو گھروں پر نازل نہیں ہوتی، رزق ایسے ہی تو نہیں بڑھ جاتا۔ صبح اٹھنے والوں اور سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والوں میں اتنا ہی فرق تھا جتنا کامیابی اور ناکامی میں۔ اشر محمود اپنے آفس میں کھڑا تھا۔ بک شیلف سامنے سے ہٹا تھا اور دیوار میں نص سیف کھلا پڑا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑے بھویں بینچے فائل کے صفحے پلٹا رہا تھا۔ جیسے جیسے اگلا صفحہ سامنے آتا اس کی رنگت تبدیل ہوتی گئی۔ آخر میں وہ مڑا اور پوری قوت سے فائل دیوار پہ دے ماری۔ صفحات ادھر ادھر بکھر گئے، خالی صفحات۔ ایک طرف ہاتھ باندھے کھڑا رملی کھنگارا۔ سر، میں نے خود چیک کیا تھا۔ جب مسز اسرا نے فائل دی تھی تو اس میں اصلی ڈاکومنٹس تھے، اب اس میں صرف بلینک پیپرز ہیں۔
عثمان کی کال کے بعد میں نے صرف سیف کھول کے فائل کو دیکھا اور مطمئن ہو گیا کہ فائل پڑی ہے۔ اف، کسی نے آگ کے دوران کل شاید کاغذات تبدیل کیے ہوں۔ اشر غصے سے اس کی طرف گھوما اور غرایا۔ سیف کی حالت دیکھو، ایک ضرب تک نہیں لگی اس پر، کسی نے اسے کھولا تک نہیں، اندر زیورات ہیں، پیسے ہیں، ایک چیز بھی نہیں ہلی۔ تم نے پیپرز دیکھے ہی نہیں تھے شاید۔ اس نے سر پکڑ لیا۔ میں نے بھی دیکھے بغیر اندر ڈال دیے، میں جلدی میں تھا۔ اف، سر کل مس تالیہ بنت مراد بھی تو آئی تھی۔ رملی چونکا۔ اشر نے گھور کے اسے دیکھا۔ وہ سارا وقت میرے سامنے بیٹھی رہی تھی۔ اپنی غلطی اس کے سر مت ڈالو۔ یہ خالی دماغ کی سوشلائٹس کو ایوننگ ڈریسز اور فیشن سے فرصت نہیں ملتی جو اس طرح کا کچھ سوچیں۔ نان سینس، بیزاری سے کہہ کر وہ اپنی سیٹ تک آیا۔ رملی چپ ہو گیا۔ وان فاتح صرف ایک صورت میں سرنڈر کرے گا کہ اس کے پاس الیکشن لڑنے کے لیے پیسے نہ ہوں۔ اشر نے سیٹ کا رخ پیچھے شیشے کی طرف جانب موڑ لیا، جس کے باہر اونچی اونچی عمارتیں اور نیچے سڑکوں پر بہتا ٹریفک صاف دکھائی دے رہا تھا۔ صبح کی کرنیں عمارت کی اطراف سے نکل کے سیدھی اسی طرف آ رہی تھی۔ ہمیں کسی بھی طرح وان فاتح کو پیسے کی طرف سے بے فکر نہیں ہونے دینا۔ وہ کسی سے قرضہ نہیں لے گا، نہ کاکا سے کچھ مانگے گا۔ یہ گھر کروڑیوں کی مالیت کا ہے، یہ گھر نہیں بکنا چاہیے۔ پھر اس نے کرسی واپس موڑی۔ اب چہرے سے غصہ چھٹ چکا تھا اور اس کی جگہ گہری سوچ نے لے لی تھی۔ مارکیٹ میں یہ خبر مشہور کر دو کہ وہ گھر ہانٹڈ ہے۔ چونکہ وہ سنباؤ سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے خریداروں چینی زیادہ دلچسپی لیں گے۔ سنباؤ چینی مسلمان تھا، سو کسی ایسے آسیب یا نحوست کا ذکر کرنا جو چینیوں کو متاثر کرتی ہو۔ رملی کی آنکھیں چمکی۔ درست، ایسا ہی کرتا ہوں، مگر سر یہ چوری؟ اس نے سیف کی طرف اشارہ کیا۔ میرا نہیں خیال کوئی چوری ہوئی ہے۔ بہرحال CCTV فوٹیج چیک کرو، ایک ایک فریم دیکھو، کوئی بھی مشتبہ شخص نظر آئے تو رپورٹ کرو، وہ سختی سے تنبیہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ رملی نے جھٹ سر ہلایا اور دروازے کی طرف پڑ گیا۔ اشر نے اس کی پشت کو سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا رملی مجھے دھوکہ دے رہا ہے؟ کہیں یہ فاتح کے ساتھ تو نہیں مل گیا؟ اس کا ذہن دوسری نہج پر سوچ رہا تھا۔ یہ ایسی دنیا تھی جہاں سائے کا بھی اعتبار نہیں تھا۔ سورج نکل آیا تھا، سڑک پر ٹریفک رواں دواں تھی۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے رش کم تھا۔ فاتح کی کار ملاقہ کے قریب ہی تھی، چند منٹ کا سفر ابھی باقی تھا۔ وہ سن گلاسز لگائے، کوہنیوں تک آستین موڑے، اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کلائی میں پہنی بھوری گھڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ منہ میں کچھ چبا رہا تھا۔ اثر باہر بھاگتے درخت اور اونچی اونچی سرسبز ٹیلوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں بچے پیچھے بیٹھے اپنے اپنے آئی پیڈز پہ لگے تھے۔ غرض سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ تبھی فاتح نے بیک ویو مرر پر نظر ڈالی تو سکندر کے اسکرین پر جھکے چہرے پر غصہ آیا دیکھا۔ فاتح نے سن گلاسز اتار کے پرے رکھے اور آئینے میں پیچھے دیکھتے سے پکارا، سکندر، کیا تم انٹرنیٹ پہ کسی سے بحث کر رہے ہو؟ سکندر نے چونک کے سر اٹھایا۔ اسرا نے بھی مڑ کے دیکھا۔ گیم کھیل رہا تھا۔ سکندر نے خفت سے ٹیب نیچے کر دیا۔ میں تمہارا باپ ہوں سکندر، مجھے معلوم ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے۔ سکندر نے ناک سکیڑا۔ اوکے، میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا، میرے بھی کچھ فیورٹس ہیں ڈیڈ، اور مجھے برا لگتا ہے اگر لوگ ان کو برا کہیں۔ پھر اس کے چہرے پہ بے بسی بھرا غصہ ڈر آیا۔ ڈیڈ، لوگ اتنے بدتمیز اور پاگل کیوں ہوتے ہیں؟ کسی مشہور انسان، ایک چور نظر باپ کے کندھے پر ڈالی جس کو وہ جانتے تک نہیں ہوتے، اس کے خلاف اتنے برے برے کمنٹس کیسے لکھ سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں کیا لکھا ہے لوگوں نے؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے موڑ کاٹتے ہوئے مطمئن سا پوچھ رہا تھا۔ سکندر نے ایک نظر گود میں رکھی اسکرین پر ڈالی جس پہ وان فاتح کا ٹویٹر کھلا ہوا تھا۔ فاتح نے صبح مارٹن لوتھر کنگ کا کوئی کول پوسٹ کیا تھا اور اس پر ہزاروں کمنٹس آئے پڑے تھے۔ مثبت کمنٹ سکندر نے صرف پڑھ کے گزار دیے تھے، مگر ہر منفی پہ اس کا دل دکھاتا گیا تھا۔ بکواس بند کرو، پہلے خود تو سیکھ لو، کرپٹ سیاستدان، ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہو، تم سارے ملے ہوئے ہو۔ یہ وان فاتح حکومت میں آ کر وہی کرے گا جو صوفیہ رحمان کرتی آئی ہے۔ سب کرپٹ ہیں۔ آئی ہیٹ پالیٹکس۔ سکندر نے چہرہ اٹھایا۔ باپ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میرا ایک فیورٹ سیلیبریٹی ہے، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ لوگ اس پر تنقید کر رہے ہیں اور اس سے تمہارا دل دکھ گیا۔ دکھنا نہیں چاہیے کیا ڈیڈ؟ لوگوں کو کیا پتا کہ وہ آدمی کون ہے میرے لیے؟ اس کا گلا رند گیا۔ اسرا نے اداسی سے سر جھٹکا۔ جولیانا باہر دیکھتی رہی۔ سب جانتے تھے سکندر کس کی بات کر رہا تھا۔ سکندر، وہ ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جانتے ہو کیا حکم دیا تھا؟ کہ دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلائیں۔ جانتے ہو 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو اچھے کام کرنے کا حکم کیسے دیا؟ خاموشی سے، پرائیویٹلی، چھپ کے، کھلم کھلا علی اعلان نہیں، صرف اپنوں کو بتایا اور سب مانتے گئے کیونکہ وہ اپنے تھے، سمجھتے تھے، احترام کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی سے واقف تھے۔ سکندر ابھی تک اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا جو نرمی سے کہے جا رہا تھا۔ 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا، اور اسلام ہوتا کیا ہے؟ اچھے کاموں کی طرف بلانا اور برے کاموں سے روکنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں کو آئیڈیاز چینج ہوئے،
وہ جو اتنے عرصے سے اب جس طریقے پر زندگی گزار رہے تھے وہ طریقہ سوالیہ نشان بن گیا. لوگ بکھر گئے، دشمن بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے لگے. ابو لہب کی بیوی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذم کہہ کر پکارنے لگی، یعنی کہ کنڈیمڈ، جس کی مذمت کی جائے. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام سنا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ سکندر نے مدد کے لیے بہن کو دیکھا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، پھر واپس چہرہ موڑا. مجھے نہیں معلوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزمم تو میرا نام ہے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری باتوں کو اس طرح اگنور کر دیا کہ جب مجھے جانتی ہی نہیں تو یہ جو کہہ لے مجھے نہیں کہہ رہی، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح بیٹے، جب بھی آپ کسی معاشرے میں ریفارمز اور بہتری لانے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بتاتے ہو کہ ان کا حکومت کرنے کا طریقہ یا ارادے چلانے کا طریقہ غلط ہے. جب آپ جھوٹے کو جھوٹا اور چور کو چور کہتے ہیں تو لوگوں کے آئیڈیاز چینج ہوتے ہیں. لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ ان کو ثابت کر کے نہ دکھا دیں. مگر اس عرصے میں ایک طبقہ جس کی مفاد اسی پرانے سسٹم کے ساتھ ہے وہ بلبلا اٹھتا ہے. یہ جو صحافی تمہاری فیورٹ سیلیبریٹی، سکندر نے پکڑ کے جھکا لی، کے خلاف روز اخبار میں لکھتے ہیں، تمہیں کیا لگتا ہے وہ اندر سے اپنے لکھے پہ خود بھی یقین رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان سب صحافیوں اور میڈیا والوں کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون کم اچھا ہے اور کون برا ہے، مگر ان کی حکومت کے ساتھ مفادات ہوتے ہیں. بیٹے کی نوکری، کاروباری ٹھیکے، سیاستدانوں سے دوستی، عدالتوں میں کیسز، یہ انہی وجوہات کی بنا پر اچھے کو برا بنانے کی پیش کرتے ہیں. سیاست میں یہ نہ دیکھا کرو کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ دیکھا کرو کہ کون کہہ رہا ہے. فاتح، تم سیاستدانوں کو انبیاء سے نہیں ملا سکتے. اسرا نے قدر خفگی سے ٹوکا تھا. میں ملا بھی نہیں رہا، نہ ہی ملانا چاہیے، لیکن انبیاء کی زندگیوں میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. مشکل میں کیا کرنا ہے یہ ہم نے انہی کی زندگیوں سے تو سیکھنا ہے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کی اصلاح کے لیے یا کوئی بھی بڑا کام کرنے نکلیں گے تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے. انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا لوگوں نے، تو ہم کیا ہیں؟ اور تمہارا فیوریٹ سیلیبریٹی کیا ہے؟ لوگ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اتنا لوگوں کی باتوں کا اثر نہ لیا کرو. مگر ڈیڈ، میرے اپنے فرینڈز فیس بک پہ جب میرے فیوریٹ سیلیبریٹی کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو میرا دل ان کا گلا مروڑ دینے کا چاہتا ہے. میرا دل چاہتا ہے میں ان سے دوستی ختم کر لوں. باہر دیکھتی جولیانا اداسی سے بولی. وہ دھیرے سے ہنس دیا. بڑے ہو جاؤ سکندر. سیاستدانوں اور سیلیبریٹیز کے پیچھے آپس کی دوستیاں اور تعلقات نہیں خراب کیے جاتے. لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون کون ان کے لیے لڑ کے ناراض ہوا بیٹھا ہے. اور اگر بحث کرنی ہے تو آئیڈیاز پہ کرو. اپنے فیوریٹ سیاستدانوں کو انسان سمجھ کے انبیاء کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ فرشتے کیوں نہیں ہیں. آج کے لیڈرز کے بارے میں بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں. تم اپنے لیڈر کو انسان قبول کر لو، اس کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ، مگر اس کے جرائم کے ساتھ نہیں. ساتھی خامیاں سب میں ہوتی ہیں، لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سیاستدان اپنے ملک کے لوگوں کو اپنی چوری کی وجہ سے نقصان پہنچا چکا ہے اور سیاست بس اسی طرح ہی نقصان پہنچا سکتا ہے نا، تو تم اس سیاستدان کو قبول مت کرو، اس کو ڈیفینڈ مت کرو. باقی تمہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ملے گا. اگر تم اپنے لیڈر کو اس کے امپرفیکشنز کے ساتھ قبول کر لو اور اس کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو تو تمہیں ہر وقت دوستوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مگر ڈیڈ، دوست جب برے کمنٹ دیں تو میرا دل دکھتا ہے. سکندر بضد تھا. پھر اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ واقعہ توقع رکھنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا. ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی. جیسے شروع کے 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو نصیحت نہیں کی، اس لیے تم بھی ہر ایک سے الجھنا چھوڑ دو. کچھ وقت گزرتا ہے، معاشرے بدلتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں اور خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا لیڈر بہتر ہے، اور جو نہیں سمجھتے وہ خود ہی پیچھے رہ جاتے ہیں. مگر ڈیڈ، سکندر، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے. اگر تمہارا فیوریٹ سیلیبریٹی سچا ہے تو اللہ ساری دنیا کو اس کی سچائی دکھا دے گا. سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے. لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے. اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے. وہ زور دے کر مگر نرمی سے کہہ رہا تھا. سکندر نے سر ہلایا. وہ اب بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر مطمئن بہرحال نہیں تھا. مطمئن رہنا بھی شاید ایک آرٹ تھا. کار ملاقہ کی حدود میں داخل ہو چکی تھی. ملاقہ ایک خوبصورت شہر تھا جو سمندر کنارے واقع تھا اور جہاں سیاحوں کی بہتات تھی. تاریخی طرز کا شہر جو لوگ پیدل گھوم پھر کے دیکھا کرتے تھے. بازار سے کار گزرتے ہوئے فاتح کے چہرے پر مانوس مسکراہٹ بکھر گئی. بلاخر وہ اس ٹھنڈی میٹھی سڑک پر آ گئے تھے جہاں قطار میں ایک جیسے گھر بنے تھے، جس کو رینوویٹ کرنے کے کافی شاپس اور ریسٹورانٹ بنا دیا گئے تھے. کبھی یہ تینی تاجروں کا مسکن ہوتے تھے اور یہ رہا اس کا گھر. اس نے کار سڑک کنارے پارک کی اور مسکراتے ہوئے بیلٹ کھولی، پھر باہر نکلا. سامنے سڑک کے اوپر ایک گھر بنا تھا، سرخ رنگ کا گھر، جیسے پرانے لاہور کی گلیوں میں قدیم ہندوستانی طرز کے گھر ہوتے ہیں
جن کی کھڑکیاں سڑک پر کھلتی ہیں۔ ایسے ہی وہ 2 منزلہ گھر تھا، سڑک سے ہی شروع ہوتا تھا۔ نیچے 2 کمروں کی کھڑکیاں، درمیان میں داخلی دروازہ۔ فاتح نے گردن اٹھائی۔ اوپر 3 کمروں کی بلکنیاں بنی تھیں۔ خاموش، بڑا خوبصورت گھر جس سے قدیم زمانوں کی مہک آتی تھی۔ چلو آؤ، میں تم لوگوں کو سنباؤ کی کہانی سناتا ہوں، وہ خوشگوار انداز میں کہتے ہوئے کار کی طرف مڑا جہاں بچے اور اسرا باہر نکل رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے فاتح کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چند فٹ کے فاصلے پر ایک سلور کار پار تھی اور اس کے بونٹ سے ٹیک لگائے وہ کھڑی تھی، سر پر سفید ہیٹ ترچھا رکھے۔ وہ مسکرا کے سینے پہ بازو لپیٹے ان کو دیکھ رہی تھی۔ آنے کے لیے شکریہ تالیہ۔ اسرا سیدھی اس کی طرف گئی اور مسکرا کے اس سے ہاتھ ملایا، پھر واپس گھومی اور فاتحانہ مسکراتی نگاہوں سے فاتح کو دیکھا۔ تالیہ سنباؤ کا گھر دیکھنا چاہتی تھی تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا۔ امید ہے اس بہانے ہم اپنے نیلامی کے پروجیکٹ پر بھی بات کر لیں گے، جتاتے انداز میں بات مکمل کی۔ وان فاتح نے لب بھینچ لیے، ابرو بھرمی سے اکٹھے ہوئے۔ ایک خاموش چپتی نظر اس لڑکی پر ڈالی جو سادگی سے مسکرا رہی تھی اور گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا، جانے وہ اتنی بری کیوں لگتی تھی۔ کوالالمپور کے اس متوسط طبقے کے علاقے میں صبح سست سی طلوع ہوئی تھی، کم از کم میڈم کے لیے وہ بہت سست سی تھی۔ وہ ڈھیلا ڈھیلا سا کچن میں کرسی پر بیٹھا تھا، ناشتہ میز پر لگا تھا مگر وہ بمشکل چند لقمے زہر مار کر پایا تھا، پھر پلیٹ پرے دھکیل دی۔ ماں سامنے کھڑی بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ نوکری کے لیے پریشان ہو ایڈم؟ ایڈم نے افسردہ نگاہیں اٹھائیں۔ مجھے لگتا ہے میں ناکام انسان ہوں ایبو۔ کیوں ایڈم؟ اس نے پیار سے پوچھا اور سامنے آ بیٹھی۔ اسکارف لپیٹے سادہ سی عورت جس کی چھوٹی سی دنیا تھی۔ سب مجھے دھوکہ دے کر ٹھکرا کر گزر جاتے ہیں، کسی کی نظر میں میری اہمیت ہی نہیں۔ اہمیت تو خود بنانی پڑتی ہے۔ کیسے؟ ذہانت، مہارت، ٹیلنٹ، دولت وغیرہ سے؟ وہ تلخی سے گویا ہوا۔ نہیں، اپنے قدرتی اعتماد اور مثبت سوچ سے۔ جتنا تمہارے اندر سے مثبت شعائیں پھوٹیں گی اتنا تم لوگوں میں محبوب ہوتے جاؤ گے۔ اور مثبت شعائیں کیسے پھوٹتی ہیں ماں؟ جب تم سچ بولو اور دوسروں سے توقع لگانا چھوڑ دو، نہ روپے پیسے کی، نہ توجہ اور محبت کی۔ جو لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ چھوڑ دو، لوگ تمہارے گرویدہ ہو جائیں گے۔ لوگوں کو اپنی محبت میں گرفتار کرانے کا ایک یہی کلیہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، اس نے اداسی سے سر جھکا لیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہر کوئی مجھے بیوقوف بنا کے آگے نہ بڑھ جایا کرے۔ کس نے بنایا ہے تمہیں بیوقوف؟ چیتالیہ نے۔ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ خفگی سے تیز تیز بولنے لگا۔ وہ کبھی کچھ کہتی ہے، کبھی کچھ، کبھی وہ مجھے اچھی لگتی ہے اور کبھی بالکل ناقابل اعتبار۔ اس نے اس دن بھری محفل میں تمہاری حمایت کی تھی، کہا نا کبھی اچھی لگتی ہے۔ اس نے منہ بسورا۔ تو بری کب اور کیوں لگتی ہے؟ کس بات نے تمہیں اس سے بدظن کیا؟ ایڈم اس بات پر چونکا۔ ذہن میں بجلی کی طرح کوئی خیال کودا تھا، جیسے ایک پانی کی لہر سی آتی اور سارے جالوں کو بہانے جاتی ہے، پھر پیچھے ذہن بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اسے ایک لمحے میں ایڈم پر اشکار ہوا کہ وہ اسے ناقابل اعتبار کب سے لگنے لگی تھی۔ پمبورو، وہ بڑبڑایا۔ ماں نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ پمبورو کون؟ فیبو، تم کتابیں نہیں پڑھتی کیا؟ وہ تیزی سے اٹھا۔ رستے میں جو کرسی میز آئی اس سے اس نے ٹھوکر کھائی مگر رکا نہیں، سیدھا کمرے کی طرف بھاگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے سے ننا صندوق باہر کھینچا اور کھولا۔ اندر سے دھول مٹی سانس میں آئی مگر اس نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ اتنا پرجوش تھا کہ دمہ خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں تھا۔ صندوق میں کتابیں بھری پڑی تھیں۔ وہ جلدی جلدی ان کو الٹ پلٹ کرتا یہاں تک کہ ایک موٹی تاریخی کتاب نکالی اور جلدی جلدی صفحے پلٹائے۔ وہ تاریخی دستانوں پر مبنی تھی اور اس میں ایک چھوٹا سا باب پمبورو شکار باز نام کا تھا۔ مطلوبہ صفحہ کھولا تو ایڈم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے بلیک اینڈ وائٹ میں اسی نشان کا اسکیچ بنا تھا جو اس نے کل بازار میں تالیہ کی گردن کی پشت پر دیکھا تھا، پمبورو گروہ کا خاص گول نشان۔ اس نے جلدی جلدی اس صفحے کو پڑھا۔ وہ شکار بازوں کا ایک قدیم گروہ تھا جو کسی خزانے کے پیچھے تھا۔ ان کو خزانہ ملا یا نہیں، خزانہ کیا تھا وہاں کچھ نہیں لکھا تھا، بس ایک چابی کا ذکر تھا اور ساتھ میں ایک مبہم سا اسکیچ بھی، گول سکے کی طرح کی چابی جس کے ایک کونے میں ڈلی جڑی تھی۔ مزید کوئی تفصیل اس تاریخی کتاب میں درج نہیں تھی۔ یقیناً اس موضوع پر دوسری کتابیں بھی موجود ہوں مگر ایڈم کے پاس اس کو پڑھنے کا وقت نہیں تھا۔ ساری کہانی ذہن میں کھلتی جا رہی تھی۔ چابی کے 2 حصے تھے، سکہ اور یہ لمبی سی ڈلی۔ سکہ اس کے پاس تھا، تالیہ مراد وہ سکہ حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کی مدد سے خزانے کا قفل کھول سکے۔ خزانہ ملاقہ میں کہیں تھا کیونکہ شکار بازوں کا تعلق ملاقہ سے تھا۔ وہ کوئی پولیس آفیسر نہیں تھی، وہ صرف ایک ٹریجر ہنٹر تھی۔ وہ کتاب رکھ کے تیزی سے الماری کی طرف لپکا، اندر سے ڈبیا نکالی جس میں سکہ تھا۔ وہ ٹھنڈا پڑا تھا، سنہری دھات دمک رہا تھا مگر آج اس میں کوئی ہندسے نہیں ابھرے تھے۔ اس نے سکہ الٹ پلٹ کے دیکھا۔ ایک کونے میں ننا سا سوراخ تھا، یہیں سے ڈلی اندر جائے گی اور وہ چابی مکمل ہو جائے گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگلا سوال زیادہ پریشان کن تھا۔ کوئی بھی خزانہ جو کسی بھی ملک کے کھنڈرات یا زمین کے نیچے سے نکلتا ہے وہ سرکار کی امانت ہوتا ہے۔ یہ خزانہ ریاست کا تھا اور اسے تالیہ مراد کو نہیں لینے دے گا۔ اسے وان فاتح کو خبر کرنی ہوگی۔ اس نے جلدی سے ڈرائیور کا نمبر ملایا۔
وہ اس وقت بے چینی، فکر مندی اور جوش کے ملے جلے تاثرات کے زیر اثر تھا۔ ہیلو، ہاں سنو، وان فاتح اس وقت کہاں ہے؟ آفس یا گھر؟ ہم تو ملاقہ میں ہیں ایڈم، فاتح صاحب کے پرانے گھر۔ اوہ، ایڈم کا جوش ٹھنڈا ہوا۔ کب تک آ جاؤ گے واپس؟ شاید شام تک، معلوم نہیں۔ اچھا سنو، وہ تالیہ مراد صاحبہ، وہ دوبارہ تو گھر نہیں آئی؟ وہ چوری کا کچھ پتہ چلا؟ اس گھر تو نہیں، مگر ادھر ملاقہ میں وہ صاحب اور بیگم صاحبہ کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ لوگ اندر گھر دیکھ رہے ہیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ایڈم کرنٹ کھا کے جگہ سے اٹھا۔ چیتالیہ صاحب کے ساتھ ملاقہ میں ہیں۔ پھر اسے یاد آیا کتنی دفعہ کا سن رکھا نام، سنباؤ کے گھر میں۔ بے یقینی سے پوچھا، ہاں مگر تم کیوں؟ لیکن ایڈم نے فون کاٹ دیا۔ دماغ کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ سنباؤ کا گھر، 3 خزانوں والا گھر۔ کیا چیتالیہ وہاں خزانے کی تلاش میں گئی ہیں؟ کیا یہ ممکن تھا کہ خزانہ اسی گھر میں چھپا ہو؟ او نو، اسے وان فاتح کو بتانا تھا۔ اس نے جلدی سے الماری کھولی، جو جوڑا ہاتھ آیا کھینچ نکالا اور باتھ روم کی طرف بھاگا۔ آدھے گھنٹے بعد ایڈم ملاقہ جانے والی ایک بس میں سوار ہو رہا تھا۔ سکہ اس کے لباس